Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से अफ़ाफ मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और नए टॉपिक के लिए। और जैसे कि सभी लोगों को वाक़ियत है इस बात से कि अफ़ाफ मैम बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह चलाती हैं और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत के काम आने के लिए हम वक्त तैयार रहती हैं। तो आज ऐसी शख्सियत से हम इंशाल्लाह मिलते भी हैं और उनसे जानकारी लेती हैं कि जिस तरह के ट्रस्ट वो चलाते हैं आखिर उसमें उनकी क्या क्या मसरूफियात हैं, क्या सिस्टम है, किस तरह से इंसानियत का भला होता है और किस तरह से फंड्स वगैरह मुहैया होते हैं। तो इस रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए अफ़ाफ मैम प्लीज कम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि आज आपको पता ही जैसे वीकेंड है, दिन भर जो है मसरूफियत कुछ इस तरह की रही। लेकिन 9 बजे का वक्त दिया है आपको। होपफुली 1 घंटे तक बात कर सकूं। जी आप में हाथ। अफ़ाफ मैम हमारी जानकारी में ये बात आई है कोई ज़ुल्नूरैन नाम की फाउंडेशन है, नाम अगर लेने में मेरे से कोई दिक्कत हो तो माजरत, और वो आपके अंडर में काम करती है। तो इस रिगार्डिंग थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करें कि ये आखिर क्या चीज है, कौन से मुल्क में काम कर रही है और इसकी डिटेल्स थोड़ा प्रोवाइड करें प्लीज। शुक्रिया। जी ये ज़ुल्नूरैन फाउंडेशन जो है ये एक है, वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जो काफी ह्यूज प्रोजेक्ट है। और ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, और ये फैसलाबाद में माजूर बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है। माजूर बच्चों के स्पेशल नीड किड्स जो होते हैं उनके लिए बनी हुई, उनकी तालीम और सेहत के लिए। इस वक्त जो है राउंड अबाउट 500 के करीब बच्चे वहाँ मौजूद हैं और ये पीछे 10 साल से जो है काम कर रही हूँ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसे कहते हैं एकदम से जिसके अंदर जीरो से स्टार्ट किया था 10 बरस पहले। जी ये पाकिस्तान फैसलाबाद में तकरीबन 10 बरस पहले। तो इसी तरह फिर ये काम जब इतनी बड़ी तादाद में था उस वक्त चंद दोस्तों के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया था, जिनमें कुछ दोस्त वो थे जो बच्चों के लिए एक तरह से उनकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो माजूरी से रिलेटेड, उनका वो उसके लिए वो देते थे फंडिंग। कुछ तो खरीद के भेजते थे, कुछ जो है उन बच्चों के लिए स्ट्रेचर वगैरह या वॉकर्स हैं, कुछ ने उनके लिए कुछ 1-2 NGOs हैं वहाँ पे। नसरीन बुखारी हैं हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, एतबार फाउंडेशन की। उनकी फाउंडेशन ने तो इस तरह किया था कि उस वक्त के बच्चों को घर में नाश्ता और खाने का इंतजाम ला के प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। फिर जो एलाइड अस्पताल और इर्द गिर्द के कुछ प्राइवेट लोग से जब उनके इल्म में ये बात आई कि ये ऐसे कर रहे हैं मिलजुल के कुछ लोग, तो वो भी जो दोस्त जानने वाले थे उन तक खबर पहुंची, तो उन्होंने भी अपने आप को किया कि हम भी आके वक्त देंगे इन बच्चों की सेहत के लिए। इनके टेस्ट वगैरह हैं, कोई किसी तरह की फिजियो चाहिए, किसी को कोई और टेस्ट वगैरह चाहिए तो हम करेंगे। इस तरह करते करते एक ग्रुप बनता चला गया। जिस तरह कहते हैं अकेले चले तो कारवां बन गया। और तकरीबन कितने बरस हम लोगों ने 6-7 बरस हम लोगों ने जो है अकेले एक ग्रुप की शक्ल में खुद से ये काम किया था बच्चों के साथ, के उन बच्चों की तमाम जरूरियात का ख्याल रखा। फिर जब मैं पीछे गई थी पाकिस्तान तकरीबन 5-6 साल पहले, उस वक्त ये बच्चे तकरीबन 485 के लगभग बच्चे हो चुके थे वहाँ। और वो इतना बड़ा काम था कि वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और जगह छोटी, दूसरी जगह भी छोटी पड़ रही थी। और फिर हमने जो है उसको एज ए फौरन रजिस्टर करवाने की जरूरत पेश आई, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये बात अब एक ग्रुप के बस की नहीं रही थी।
اور پھر جو لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طرح فنڈنگ دیتے تھے یا جو لوگ اس کے لیے کچھ بھی دیتے تھے کسی بھی شکل میں فنڈ، ان کو بھی ایک طرح سے تسلی کی ضرورت تھی کہ وہ جہاں دے رہے ہیں وہ رجسٹرڈ چیز ہے، وہ کوئی ضائع نہیں ہو رہی۔ تو یہ سوچ کے تمام تر ان کی اعتماد کے لیے پھر اس کو رجسٹر کروایا گیا، اور جا کے رجسٹر کروا کے چار پانچ سال پہلے وہ رجسٹر ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد سے یہ اس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس طرح کے ہیں، بیسکلی پاکستان میں جتنی معذوری ہے ان کے لیے ہے، لیکن فیصل آباد میں کیونکہ وہ ایک پودا لگا تھا اس وقت، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک دم سے یہ اس طرح پھیلے گا، اور ہمیں جب شروع کیا تھا اس وقت یقین مانے ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ معذوری اتنی بڑی تعداد میں ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں۔ اور جب یہ کام شروع کیا ہے اس وقت ہمیں اندازہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ریلیٹڈ پروجیکٹ بہت سے جو ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے، کیونکہ معذوری بذات خود ایک مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا جتنا اس کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے بے شمار المیے ہیں۔ جس طرح لوگوں کی معذوری کے بارے میں سماج کے رویے ہیں، جو ایک معذور افراد کو جیتے جی مارتے ہیں ہر پل، ان کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے جو ایک معاشرے میں تصور پایا جاتا ہے، والدین کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی جو فضا ہے اس کو کلین کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اس کے لیے اویئرنیس کا کام کرنا معذوری کے لیے۔ پھر دوسرا کام یہ تھا کہ بچوں کے لیے ان کی صحت کے بارے میں جو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ معذوری کی بھی ایک طرح کی تھوڑی ہے، ہر طرح کی معذوری کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے۔ والدین کو اویئر کروانا کہ ایسے اسپیشل نیڈ بچے کے لیے کیسے انتظام یا کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے معاملات میں تو بے شمار ایسے ہیں کہ بچیاں جو معذور ہوتے ہیں، ان کے ایک تو وہ جسے کہتے ہیں جسمانی طور پہ کمزوری کا شکار ہیں، دوسری طرف سے جو ماحول ہے وہ بہت خطرناک ہے ان کے لیے، جس میں ہمارے ہاں جس طرح بے شمار ایسے پیرنٹس ہیں جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، جس طرح نا دہاڑی مزدور یا اس طرح کے لوگ جو کام کرتے ہیں کام کاج، تو وہ بیچارے ماحول سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ جو ذہنی معذور بچیاں یا جو ہوتی ہیں یا جسمانی، وہ ان میں ایک اب کانسیپٹ چل رہا ہے ریسنٹلی کہ وہ بیچاری 12-13 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، پہلے پیریڈ آتے ہیں تو بچیوں کی فوراً یوٹرس ریموو کروا دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ وہ بچیاں ریپ نہ ہو جائیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں مطلب پچھلے برس ہماری 2 بچیاں تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی طرح کہ ان کو گھر چھٹیوں پہ لے کے گئے اور بنا بتائے جو پیرنٹس نے جو ہے ان کی یوٹرس ریموو کروا دی، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو بعد میں پوسٹ مارٹم میں پتہ لگا کہ یہ وجہ ہوئی تھی۔ اور اس سے پتہ لگا کہ وہ جو ریموو کرنے والے بھی کوئی ڈاکٹرز نہیں تھے، وہ ڈسپینسر تھے، عام جو ہوتے ہیں نا، کسی بھی ڈسپینسر کو آپ 70-80 ہزار دے دو روپیہ تو وہ یہ کام کر دے گا۔ تو وہ معذور بچیاں تھیں، ان کے ساتھ یہ اس طرح پھر یہ ایک معاملہ دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑا پھر پروجیکٹ اس طرح ذہن میں آتا ہے کہ جیسے جیسے اس طرح آپ ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو مختلف مراحل سے گزرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے آپ کو ہر لمحے پھر نظر آتے ہیں کہ ان بچوں کے ایک مسائل نہیں ہیں، اب اس مسئلے میں بچوں کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس مسئلے میں ان کے والدین کو کیسے جو ہے ان کی صحت کے بارے میں پراپر گائیڈ لائن دینی ہے ان کو سنبھالنے کے لیے، پھر ان بچوں کے لیے کیسے جو ہے پراپرلی ان کی حفاظت کے کیا انتظام کرنے ہیں۔ یہ تمام چیزیں پھر جیسے جیسے مسئلے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر لمحے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اب ایک نیا پروجیکٹ آپ کو دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بے شمار ہمارے سیمینار ہوتے ہیں، ایک تو بچوں کے جو پروجیکٹس ہیں وہاں پہ ذوالنورین فاؤنڈیشن میں، ان کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی نہ صرف صحت اور تعلیم بلکہ ان بچوں کو جو وہاں موجود ہیں ان کو کسی اپنے لیے انڈیپینڈنٹ کرنا تھا کہ وہ اپنے کام خود سے کر سکیں اپنی لائف میں، جو اپنے طور کھڑے ہو سکے، جو زندگی کے نارمل کام ہے ڈیلی ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکیں۔ ان میں کوکنگ کے بھی کورسز ہیں، سلائی کڑھائی کے بھی ہیں بچیوں کے لیے، اور اس کے بعد ان کے وہ بھی کورسز ہیں جو چھوٹے چھوٹے بیکنگ کے ہیں، یا بچوں کے جو چھوٹے زندگی کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا وہ تمام بھی ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تاکہ ان بچیوں کو جو کر سکتی ہیں جو اس طرح کی رکھتی ہیں، ایون کہ جن کی نظر وغیرہ کمزور ہے تو ان کے لیے اور طرح کے جو ہے میوزیکل پروگرام کس طرح ہوتے ہیں ان کو سکھائے جائیں ان کی فنگرز کے لیے، یعنی ان کی جو جن میں ان کی ایکسرسائز بھی ہو۔ اسی طرح
جو مختلف سمجھ لیں کہ ہر طرح کے وہ پروگرام جن میں ان کی ایکسرسائز بھی ہو اور ان کی برین ایکسرسائز بھی ہو، فزیکل بھی ہو، اور ان بچوں کا ایک جو ان کی لائف کے اندر ایک جو ایک سٹریس ہے ان کی لائف کا، اس میں ان کو ریلیف دیا جائے اور ساتھ ان کی گروتھ بھی ہو ذہنی، یہ پورا ایک پیکیج کے ساتھ چلتا ہے۔ اب ریسنٹلی ہم لوگوں نے جو ہے اس کو یہ جو تقریباً 2 کنال کا لیا، ایک اور جگہ لے کے ان کا پورا ایک اسکول بنانے کا انتظام کر رہے ہیں، جو اس وقت انڈر جو ہے کنسٹرکشن ہے، مکمل طور پہ جو انہی کے نام سے ہوگا، انہی بچوں کے لیے ہوگا اور ان کی تعلیم اور ان کے لیے۔ لیکن یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ جب سے یہ لیا ہے، گو کہ اس کو 10 برس ہو رہے ہیں اب، اور ہر سال جو ہے اس میں بچے کی تعداد جو اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں معذوری جو ہے اس وقت بہت بڑا المیہ بن چکی ہے۔ اب اگر مجھے جب سے یہ کام شروع کیا ہے اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹلی لوگ جو ہیں وہ الگ سے جو ہے کرتے ہیں کانٹیکٹ پوچھنے کے لیے، جو فیصل آباد سے باہر کے ہیں، جو پنجاب سے باہر کے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے ہیں یا دوسرے علاقوں کے ہیں، اب ان کے لیے مجھے یہ بات سن کے حیرانی ہوتی ہے کہ جب میں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بات کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے علاقے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہر گھر میں کوئی بچہ کوئی نہ کوئی معذور ہے، تقریباً ہر گھر میں بچہ معذور ہے۔ اور یہ بڑی ایک دل دہلا دینے والی سچویشن ہے جس کا سے عام پبلک اس سے اویئر نہیں ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں معذوری پائی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے جو ہم نے یہ کووڈ سے پہلے پروگرام بنا رہے تھے کہ اس کو جو پاکستان کے نیکسٹ سینسز آنے ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے نادرا کے اندر یہ پورا یہ لے کے جائیں پروجیکٹ کے اب کے جتنے جو فارم دیتے ہیں سینسز میں، تو وہ ہر گھر کے اس کے اندر ایک معذوری کا خانہ رکھا جائے ہڈن، تاکہ پتہ لگے کہ ہر گھر میں کتنے بچے معذور ہیں، کتنے افراد معذور ہیں، تاکہ اوور آل ہمیں پتہ لگے کہ پاکستان میں معذوری کتنے بڑے تعداد میں پائی گئی ہے، تاکہ اس کے مطابق عالمی سطح پہ باقاعدہ اس کے لیے کوئی پراپر جو ہے آواز اٹھائی جائے، اس کے لیے ایک بڑے پروجیکٹ لیے جائے، بڑا کام کیا جائے بڑے لیول پہ، کیونکہ یہ ایک یا دو بندوں کا کام نہیں ہے یا چند لوگوں کا کام نہیں ہے جتنی ہم ایک شہر میں کر رہے ہیں۔ لیکن اب سوچیں ابھی جو بہت سی علاقے ہیں جہاں ابھی ہے ہی نہیں، لوگ ترس رہے ہیں وہاں پہ، جس طرح کئی معذور فیملیاں ہیں بچوں کی جن کے ساتھ میں انڈیپینڈنٹلی ذوالنورین فاؤنڈیشن سے ہٹ کے بہت سے گروپ بنائے ہوئے ہیں ادھر لوگوں کے جو باہر رہتے ہیں، دوست احباب جو صاحب استطاعت ہیں، ایون کہ پاکستان میں بھی بہت سے دوست ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، وہ ان کے سپورٹ پھر وہ فیملیاں کی جاتی ہیں جن کا پتہ لگے کہ یہ بچوں کو یہ معذوری ہے اور ان بچے غریب ہیں یا یہ مسائل کا شکار ہے، ان کی صحت کے لیے پراپر نہیں اویلیبلٹی، ان کی ایجوکیشن نہیں پراپر چل رہی، ان کو سرپرستی چاہیے، تو پھر وہ ان فیملیز کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی سرپرستی میں بچوں کی کم سے کم وہ تعلیم جو ہے نہ رکے یا ان کی گروتھ نہ رکے، تاکہ کسی نہ کسی طور وہ ایک اس معاشرے کا انسان بن جائے۔ بھیک مانگنے کی بجائے بہتر ہے کہ ان کو انسان بنایا جائے، ورنہ آپ کو پتہ ہے معذوری ہمارے ہاں عموماً سڑکوں پہ لے آتی ہے ایسے بچوں کو جو ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جی میں نے مختصر تعارف کروا دیا، اب اس ضمن میں آپ کا کوئی سوال ہو ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ عفاف میم، جب آپ سے بات چیت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اسی بات کا انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک فیلڈ کی بہت زیادہ جانکاری ہے اور آپ گہرائی سے کافی چیزوں کو جانتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کو اس ریگارڈنگ جانکاری ہو تو ضرور پرووائڈ کیجیے گا پلیز، تاکہ لوگوں کے کام آئے۔ کہ آپ نے یہ تو کہا کہ معذوری بہت زیادہ ہے اور کافی دیشوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، بٹ کیا آپ جانتی ہیں یا آپ روشنی ڈال سکتی ہیں میڈیکلی طور پہ کہ آخر یہ معذور بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتے ہیں میڈیکلی طور پہ؟ تو آپ پلیز بتائیں، اور اگر ضرورت ہوئی تو جو مجھے جانکاری ہے، مجھے یہ نہیں کنفرم کہ وہ صحیح ہے نہیں تو پھر میں بھی شیئر کر سکتا ہوں، بٹ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا، تو پلیز بتائیں کہ معذور بچوں کے پیدا ہونے کی بنیادی وجوہات یا میکسیمم کیا وجوہات بنتی ہیں، بتائیں، شکریہ۔ دیکھیں ڈاؤن سنڈروم جو ہے نا، ہمارے ہاں ڈاؤن سنڈروم کثرت سے پھیل رہی ہے۔ ڈاؤن سنڈروم جو ہے یہ وہ معذوری ہے جو انسانی جسم جو ہوتا ہے نا، بچے کا جسم جب پرورش پاتا ہے یہ بچہ، اس کے جسم میں
جو کروموسومز بنتے ہیں نا، اس میں سے کروموسومز ہوتے ہیں، ان کے ہر کروموسومز کا ایک پیک ہوتا ہے نا، تو اس میں جو نمبر 21 ہے نا کروموسومز، اس کا سمجھ لیں اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے، اور اس کا پراپر جو ہے پیکج نہیں بنتا، جس کی وجہ سے یہ اسے کہتے ہیں ٹرائسوم، تو اس کی وجہ سے یہ ڈاؤن سنڈروم کریٹ ہوتی ہے۔ اس کو بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کزن میرج یا ریلیٹیوز یا بلڈ ریلیشن میں جو ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی مطلب ویسٹ میں تو اس کا یہ ہے کہ جن بچوں کو یہاں پہ اب ایسا انہوں نے ٹیسٹ بنایا ہوا ہے کہ جب جو تو اگر آپ کو پہلے ٹری پتہ کرتے ہیں، فیملی ٹری، کہ اگر آپ کی فیملی میں شادی کرنے کا بعض دو کلچر ایسے ہیں کہ یہودیوں میں اور ایک مسلمانوں میں، ان میں ہی دو ہوتا ہے کہ الاؤڈ ہے کہ اپنے کزن میرج میں یا اپنے بلڈ میں، کیونکہ یہودی بھی اپنے میں کرتے ہیں، اپنے لوگوں میں باہر نہیں، تو ان دو میں یہ پائی جاتی ہے جو ڈاؤن سنڈروم کی زیادہ نا۔ تو مسلمانوں میں تو وجہ کزن میرج کی بھی ہے بہت بڑی جو ہے، تو یہ نا ان کو ابھی اس بنیاد پہ یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے جو ماؤں کے لیے جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے لیے کیا جاتا ہے کہ 5ویں مہینے میں بلڈ لیا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں واٹر لیا جاتا ہے واٹر بیگ سے، اس کے پورے جو ہے اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں اگر تو پہلے بلڈ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ اسی کے لیے، اگر اس میں وہ پازیٹیو ذرا سا شو ہو جائے تو پھر آپ کا وہ واٹر سیکنڈ اس کا ٹیسٹ کا پورشن ہوتا ہے واٹر لینا، تو اگر وہ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ آپ نے رکھنا ہے یا نہیں، آپ کی چوائس ہے نا۔ تو مطلب آپ کو کلیئر پیدا ہونے سے پہلے وہ آپشن دے دیتے ہیں نا، یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یہ اس قسم کے ٹیسٹ بھی اویلیبلٹی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ میں صرف ڈاؤن سنڈروم کا آپ کو بتا رہی ہوں، اس کی یہ وجہ ہے، میجر وجہ یہ ہے، باقی معذوری جو ڈفرینٹ اور طرح کی بے شمار ہیں، اور بیسکلی معذوری کیا ہے، اگر آپ معذوری کی تفصیل دیکھیں کہ انسان کا جسم کا کوئی بھی اعضاء جو ہے، کوئی بھی حصہ جو ہے وہ نامکمل ہے تو یا ایکسٹرا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ اینگل اختیار کر جائے تو وہ، یا پھر نہ ہو، کمی یا بیشی دونوں صورتوں میں وہ معذوری کہلاتی ہے۔ تو معذوری صرف آپ کے جسم کے نہیں ہوتی، انسان کے جسمانی اعضاء کی معذوری، مطلب اس میں بھی جب انسان کا بچہ بنتا ہے وہ میل یا فیمیل دو کے ساتھ ملتا ہے کہ بنتا ہے، اور دونوں کی پرسنالٹی اور دونوں کی شخصیت اور دونوں کا بلڈ اور دونوں کی ہر چیز بیچ میں میچ کرتی ہے، بہت سی جگہوں پہ یہ مس میچ ہو جاتے ہیں، جس طرح اگر مکمل وہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی تشخیص کریں انسان کی میڈیکلی طور پہ کسی بھی بیماری کی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہوں، مینٹلی ہوں یا جسمانی ہوں، جب آپ نے پراپر تشخیص کرنی ہوتی ہے کمپلیٹ، تو آپ کو پیچھے سے 3 جنریشن کا جو ہے نا چارٹ دیکھنا پڑتا ہے ان کا، جو کہ ان میں وہ چیز ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو پیچھے کی 3 جنریشن میں سے، مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کرنے کا کہ ان پچھلی 3، یعنی اگر آپ کی کوئی ٹیسٹ آپ کروانا چاہ رہے ہیں اپنا، تو آپ کے ابا کا ہوگا، آپ کے دادا کا ہوگا اور پردادا کا، یعنی اور پردادی پردادا دونوں کپل کا، اسی طرح آپ کے نانا نانی اور آپ کے پیچھے سے ماں باپ، نانا نانی اور پرنانا، اس 3 جنریشن تک وہ چیز جو ہے کور کرتی ہے، وہ ٹری جو تشخیص کی ہوتی ہے نا۔ تو اب آپ ان 3 جنریشن کے اندر کوئی بھی ان کی باڈی کے اندر کمی ہوگی، بیشی ہوگی، کوئی ایشو ہوگا تو وہ اگلے جو ہے بچوں میں آ سکتا ہے، یہ 3 کا بنتا ہے وہ پورا سرکل نا، 3 جنریشن کا۔ تو اب اس میں حساب سے دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ نہ تو پر وقت پتہ کی جاتی ہیں، بہت سی جسموں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری ہوتی ہے وہ آگے پہ جا کے بڑھ جاتی ہے اور آگے جا کے زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو مختلف چیزوں کی وجہ ہوتی ہے یہ جو کمزوری، ایون کہ یہ کمزوری جو ہے یا کمزوری کہہ لیں یا زیادتی کہہ لیں، دونوں صورتوں میں جو مس میچ ہوتے ہیں یہ صرف جسمانی نہیں ہوتے، ذہنی بھی ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی بھی ہوتے ہیں اور یہ سیکسولی بھی ہوتے ہیں۔ جنس کے بھی بہت سے پیکج بنتے ہیں ہمارے ہاں، تو صرف ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میل فیمیل یا ہم خواجہ سرا کو ایک تیسری جنس کہتے ہیں، لیکن نہیں،
جنس کے بھی اس وقت تقریباً بے شمار درجنوں پیکج بن چکے ہیں جو آ چکے ہیں منظر عام پہ، جو مس میچ ہیں یا سمجھ لیں ایکسٹرا میچ ہیں، وہ جنس کے بھی بے شمار ہیں. لیکن کیونکہ ہم ان چیزوں سے لا علم ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے صرف ایک تیسری جنس پہ ہی ہم نے بڑے پہاڑ کھڑے کیے ہوتے ہیں. لیکن بے شمار جنس اور بھی ہیں ان کے علاوہ. تو بنیادی طور پہ دیکھیں، انسان کی جو جسم ہے نا، کسی بھی طرح کا، آپ کی باڈی، معذوری اس وقت تک معذوری ہوتی ہے جب تک ہم اس کو حاوی کرتے ہیں. ورنہ معذوری کسی چیز کی، اگر ہم اس کو جسم کو سمجھیں کہ میرے جسم کا ایک حصہ نہیں ہے، تو میں اس کو معذوری اب تک کی جو تعریف رہی ہے معذوری کی، یا وہ یہ رہی ہے کہ آپ کے جسم یا ذہن کا یا کسی پارٹ کوئی نہیں ہے تو ہم اسے معذوری کہتے ہیں. لیکن اگر آپ شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو آج اگر آپ گوگل اٹھا لیں، اس کے اندر سے آپ صرف یہ لکھ لیں کہ دنیا میں اب تک کی تاریخ میں کتنے بڑے نام ہیں جو معذور تھے، جو مختلف معذوریوں کا شکار تھے، تو آپ کو دنیا کی تاریخ میں بے شمار بڑے بڑے نام ملتے ہیں جو جنہوں نے دنیا کے جو نقشہ بدل دیا، ایجادات دنیا کو دی، بڑے بڑے فارمولے دیے، جو ذہنی اور جسمانی معذوریوں کا شکار تھے. مطلب کیا ہوا کہ یہ ذہنی اور جسمانی معذوری جو ہے، یہ معذوری نہیں ہوتی، ہماری نظر میں ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک حصہ دیکھ کے یا ایک پورشن دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں یا ہم ان چیزوں سے لا علم ہوتے ہیں. لیکن اصل میں وہ انسان مکمل ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ یا پاؤں نہ ہونے سے وہ انسان ادھورا نہیں ہوتا، وہ اتنا ہی برابر کا ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ ہم سے بھی آگے ہوتا ہے، نارمل انسان سے بھی بڑھ کے ثابت ہوتا ہے. جس کی مثال آپ کو اسٹیفن ہاکنز کی ملتی ہے، سب سے بڑی مثال، کہ وہ ایک ایسا وجود تھا جس نے ایک انگلی اس کی ہلتی تھی تمام عمر ایک ویل چیئر پہ ایک ڈیڈ باڈی کی طرح پڑا رہا، لیکن برین زندہ تھا اس کا، اور کتنے بڑے بڑے فارمولے دنیا کو کائنات کے راز بتا گیا، کہ اس صدی کا بہترین بڑا دماغ کہلایا. آئنسٹائن جو ہے وہ لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار تھا. تھامس ایڈیسن جو ہے جس نے بلب ایجاد کیا، وہ لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار تھا. ہیلن کیلر آپ اٹھا لیں، وہ آنکھوں سے محروم اور 5 حصوں سے محروم اور دنیا کی بہترین پینٹر، بہترین رائٹر قرار پائی. اسی طرح آپ کی آج کی وہ نک ویونشی نکالیں، آسٹریلین لڑکا ہے، اس کا دھڑ پورا جو ہے صرف دھڑ ہے، ہاتھ پاؤں پورے نہیں ہے، صرف لمپ ہے اس کا جس درمیان کا. لیکن اس وقت آپ اس کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، وہ دنیا کی یونیورسٹیز کو لیکچر دیتا ہے، آپ اس کے لیکچر سنیں، آپ کو خون کے آنسو رلا دے گا اس کی جو سٹرگل ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب انسان ہمارے ہاں ان چیزوں کے اعضاء اور ان چیزوں کو بظاہر نظر آتی چیزیں ہیں، ہم ان سے انسان کو جو ہے وہ اس کی حیثیت کم کرنے کا سبب بنتی ہیں. ہم ان کو نامکمل سمجھتے ہیں جبکہ وہ اپنی دنیا میں ہم سے بھی زیادہ مکمل ہوتے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ ان چیزوں کو ایسے کہتی ہوں کہ معذوری وہ نہیں ہوتی. آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، کل تک ہم جاہل تھے، کل تک ہم لا علم تھے ان تحقیقات سے، کل تک ہمیں نہیں معلوم تھا ان چیزوں کا، مانتے ہیں. لیکن آج ہمیں تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آج معذوری کی تعریف الٹ کے رہ گئی ہے. آج معذوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کا جسم نہیں ہے، کسی انسان کا جو برین صحیح ورک نہیں کر رہا، کسی کا کوئی اعضاء میں سے محروم ہے، بلکہ آج معذوری کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہاتھ، پاؤں، ذہن سب کچھ سلامت ہے، آپ بظاہر جسمانی طور پہ ایک مکمل وجود رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے شعور نہیں رکھتے، آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، آپ اپنی کوئی انفرادی فکر نہیں پالتے، آپ دنیا کو رہتے ہوئے کوئی ایک کارآمد انسان بن کے نہیں دکھاتے، یہ آپ کے وجود سے کوئی دوسرا جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اصل معذور وہ ہے جو سب کچھ ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا کو کوئی نفع دینے سے محروم ہے. تو اصل وجود وہ معذور، اصل معذوری یہ ہے. معذوری وہ نہیں جو کوئی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، بعض لوگ ادھورے جسم، کٹے جو ہوتے ہیں، دھڑ ہوتے ہیں، ذہن ادھورے، لیکن شخصیت ان کی مکمل ہوتی ہے، اتنی مکمل کہ ہم سے بھی کہیں مکمل. تو پھر وہ معذور تو نہ ہوئے نا، وہ ایک مظاہر نظر آتے ہوئے بھی ان کی اندر سے ان کی شخصیت ہم سے زیادہ مکمل ہوتی ہے. تو ہم یہ چیزیں بہت بڑی تعداد میں، ہماری جہالت جو ہے وہ اب تک اس کا توازن نہیں کر پائی تھی، لیکن اب تو تحقیقات اتنی موجود ہیں ہمارے پاس کہ ہم ان چیزوں کو جان سکیں، کہ دیکھ سکیں کہ وہ ہمارے اندر رہتے ہیں، ہمیں انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے
کہ ہم ان کا ازالہ نہیں، ہم ان کو چاہے بھی تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے. آج وہ جتنی ہماری تحقیق کی دنیا، تخلیق کی دنیا میں جتنے بڑے نام ملتے ہیں، ان میں سے ایک لمبی فہرست معذوروں کی ملتی ہے. تو وہی جو معذور تھے، انہوں نے معذور ہوتے ہوئے نارمل ہاتھ پاؤں رکھنے والوں کو اتنا کچھ دے دیا کہ ہم جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں کم ہے. لیکن ہم ان کو کیا انسان ہونے کا حق بھی نہیں دلا سکتے ان کے اپنے معاشروں میں؟ ہم ان کو یہی نہیں ثابت کر سکتے کہ ہمارے ہاں جو معذور ہیں وہ کم سے کم وہ بھی سٹیفن ہاکنز بننے کا یا تھامس ایڈیسن بننے کا یا آئنسٹائن بننے کا پورا وہ رکھتے ہیں، کوالٹیز رکھتے ہیں. لیکن صرف نہیں ہے تو ریسورسز نہیں ہے، نہیں ہے تو ہمارے پاس سوچ نہیں ہے، نہیں ہے تو ہم ان کو وہ دے نہیں پا رہے ان کی وہ چیزیں جن میں سے وہ گرو کر سکیں. تو پھر قصور ان کا تو نہ ہوا، قصور تو ہمارا ہے. ہمیں خود کو ڈیولپ کرنا ہے ان کی سطح پہ کہ ہم ان کو قبول کر کے ان کو مناسب ان کا حق دے سکیں. عفاف میم، حالانکہ ایز یوزلی آپ نے بہت اچھی طریقے سے تشریح کر دی اس بات کی، کزن میریجز کی، بٹ اس میں تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل جو زیادہ تر ڈسٹربنسز اس طرح کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں، یعنی کہ معذوری کے، وہ چاچا کے بچوں میں آتے ہیں اگر ان میں شادی ہو جائیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں کا دادا ایک ہو گیا، یعنی کہ باپ اور چچا کے بچوں میں شادی اگر ہوں گی تو بالکل ایک ہوگا، اس میں چانسز زیادہ رہتے ہیں. اور ماما اور پھوپھی کے بچوں میں اگر شادی کی جائے تو وہ پھر بھی ایک الگ میٹر بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے پاس وائف الگ کل کی آ گئی فیملی کی، اور ان کے پاس ہسبینڈ کسی اور کل کا آ گیا. ایک تو یہ بات میں آپ سے بتانا چاہتا تھا. ایک میری جانکاری میں یہ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ جیسے کہ ہر ایک دھرم گرنتھ، ہر ایک مذہبی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ دوران حیض مباشرت یا ملنا نہیں چاہیے، اور یہ گندگی کے کچھ دن ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سبھی دھرموں نے انکلوڈنگ مذہب اسلام منع کیا ہے کہ ان دنوں میں آپ عورت کے پاس نہ جائیں. اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ سائیکولوجیکل جانکاری ملتی رہتی ہے کہ لیڈی بھی ان دنوں میں نہ سیکس کی طرف راغب ہوتی ہے، بلکہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ ہسبینڈ ان کے قریب بھی آئیں، اور ایسا ان کا مزاج بن جاتا ہے ان دنوں میں. بٹ کچھ ہسبینڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ شاید، اور یہاں پہ بھی میری جانکاری ہے، میں تو اسے وحشی پنا کہتا ہوں، کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی سیکس وغیرہ کیا جائے، حالانکہ یہ بہت غلط ہے. بٹ کچھ لوگوں کے ریگارڈنگ میرے پاس یہ جانکاری آتی ہے کہ جیسے کہ حیض کے دن شروع ہونے والے تھے یا یہ کہ ختم ہونے والے تھے، پوری طرح ختم نہیں ہو، تو اس وقت اگر میاں بیوی مل جائیں فزیکلی طور پہ یا انٹر کورس وغیرہ کریں، تو اس میں کیونکہ اس کا حصہ بھی ہوتا ہے جو کہ گندا خون جاری ہو رہا تھا، پلس یہ ہے کہ وہ لوگ ملتے بھی ہیں تو اس کا اسپرمس وغیرہ بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو اگر اس طرح سے، حالانکہ چانسز بہت کم رہتے ہیں پریگنینسی کے، بٹ اگر 1% یا کچھ پرسنٹیج پریگنینسی ہو جائے تو میری جانکاری میں یہ بات ہے، کیونکہ اس میں گندگی کا خون وہاں پہ چلا گیا، تو معذور ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور اولاد معذور ہوگی. تو اس طرح کی سمبھاوناؤں یا پاسبلٹیز کو آپ مانتی ہیں، یا اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بتائیں پلیز. شکریہ. امیر فیصل صاحب، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا سسٹم ایسا ہے کہ بعض ایسی فیملیاں، بلکہ بیشتر ایسی فیملیاں جن کی پچھلی کئی نسلیں جو ہیں فیملی میں ہے نا. اگر میں اپنی فیملی دیکھ لوں تو میری پچھلی 3 نسلوں میں فیملی میں، میری نانی نانا کو دیکھ لوں، دادی دادا کو دیکھ لوں، وہ بھی کزن تھے، وہ بھی کزن تھے، میری امی ابو وہ بھی کزن تھے. مطلب اس طرح دیکھتی ہوں میں. تو ہماری مطلب آپ کو نسل در نسل، اور ان سے پیچھے دیکھیں وہ بھی فرسٹ کزن تھے. تو اس میں پھر یہ آپ کا جو فارمولا ہے یہ نہیں چلتا کہ نہ چاچا یا ان کا، کیونکہ وہ تو آلریڈی سارے ہی ہر طرف سے کزن ہیں. اور آپ کو اس طرح کی بے شمار فیملیز مل جائیں گی جن میں پچھلے کئی نسلوں سے فرسٹ کزن چلتے آ رہے ہیں نا. تو وہ فیملیوں میں ہی کرتے ہیں. اور اس میں یہاں آ کے جب آپ گزشتہ کئی نسلوں سے چلتے ہیں، پھر یہاں آ کے یہ فارمولا نہیں چلتا. یہ وہاں چلتا ہے جہاں پہ ایک دفعہ ہے یا 2 دفعہ ہے. جب آپ کے پیچھے کئی نسلوں سے چلتا آ رہا ہے نا، پھر تو معاملہ ختم ہے نا. سمجھیں کہ آپ کے اندر وہ بیج موجود ہے، کسی بھی نسل پہ جا کے وہ ایکسپوز ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کسی کے بھی آ سکتا ہے، مطلب وہ آلریڈی آ چکا ہے نا، مطلب ڈیفیکٹو جو پارٹ ہے. کیونکہ آپ یہ
جب آپ پیچھے، اور ہمارے یہاں آپ کو میجورٹی ایسی ملے گی ہمارے یہاں، جن میں جس طرح میں نے اپنی مثال دی ہے نا، تو ہماری فیملی میں بھی ہے معذوری، میں اسی لیے بتا رہی ہوں نا کہ، اور اس کی وجہ بھی جو آپ کو ریلیٹ کریں گے تو آپ کو اس میں سے ملے گی، آپ کو پیچھے سے جو چلتی آ رہی ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کے معاملات ہیں. اگر ہم ان کو حقائق کی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں تو ہاں، لیکن آپ کو پھر بھی وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں یہاں پہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن جو سائنٹیفکلی پروون چیزیں ہیں وہ پروون ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر جن کو اس میں نہیں ہے تو وہ ان میں موجود نہیں ہے، ان کی اگلی نسل میں بھی آ سکتی ہے وہ چیز، اگر ابھی نہیں ہے تو. لیکن وہ چلتے آ رہے ہیں تو کہیں پہ بھی وہ ایکسپوز ہو سکتی ہے کسی بھی اینگل پہ آ کے. نہیں امیر فیصل صاحب، یہ سائنٹیفکلی آپ کی بات جو ہے یہ اس چیز کو غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اول تو جو ہم گندا خون کہتے ہیں وہ گندا خون نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ مذہب کی تعریف میں جائیں گے تو ہاں، لیکن میں سمجھتی ہوں انسان کے جسم میں کہاں خون گندا ہوتا ہے، پوری باڈی آپ کی ہے، آپ کے اندر جسم کے اندر آپ جو بھی چیز کھاتے ہیں آپ تو وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہوتی ہے، بلڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب بلڈ جب آپ کے بن گیا، آپ کی جو صحت مند چیزیں ہوتی ہے کھائی ہوئی، آپ نے جو بھی کھائی ہے اس کے صحت مند حصہ جو ہے وہ بلڈ بنتا ہے، جو فاضل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، جو انرجیٹک اور صحت مند ہے وہی بلڈ بنا. تو وہ جو باڈی کا جو حیض کا بھی بلڈ ہے وہ باڈی کا بلڈ ہے، کہیں باہر سے تو نہیں آ رہا نا. اور آپ حیض کی تعریف بھی اگر دیکھ لیں سائنٹیفکلی، وہ کیا ہے بنیادی طور پہ، یہ جس طرح عورت پہ بلوغت کا وقت آتا ہے، مرد کا بھی سیم ٹائم پیریڈ ہے بلوغت کا، جو ٹین ایج جسے کہتے ہیں بچی اور بچے کا. اب جب عورت پہ بلوغت کا آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر برتھ سسٹم موجود ہے عورت کے اندر، ہر فیمیل جاندار کی طرح، جو کسی بھی فیمیل جو میمل ہے اس کی طرح عورت میں بھی برتھ کا سسٹم موجود ہے. اور ان کے جو پروسیس ہے برتھ کے سسٹم میں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہر فیمیل جو میمل ہے اس کا بھی یہی پروسیس ہوتا ہے کہ ان کا ایک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جو اس نے سرکل میں ایگ بننا ہے اور ریلیز ہونا ہے. ایک ایگ بنتا ہے، ریلیز ہوتا ہے. اور عورت کے اندر بھی، بچی کے اندر بھی جب بلوغت آنے پہ جسمانی، وہ ایک ایگ بنتا ہے، اس کا ٹائم 3 سے 4 ہفتے کا ہوتا ہے. اس کو بننے سے شروع ہونے سے بڑے ہونے تک، کمپلیٹ ایگ ہونے تک 3 سے 4 ہفتے کا ٹائم لیتا ہے، وہ سائیکل ہوتا ہے. اس کے بعد اگر تو وہ جو ایگ ہے وہ جو ریڈی ہے، اگر تو اس کو سپرم مل گیا تو پھر وہ بچے کی شکل، وہ ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم برتھ کا مرحلہ کہتے ہیں. تو وہ برتھ میں اگر وہ نہیں بنا تو اس نے وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا سائیکل کر کے اس نے گر جانا ہے اس ایگ نے، کیونکہ وہ اس کا پروسیس کے مطابق اس نے گرنا ہے پھر. ٹھیک ہے، اگر وہ بچہ اگر تو وہ بن گیا تو وہ حمل، اگر وہ نہیں مطلب گرا تو وہ حمل ہوا، اگر گر گیا تو وہ حیض ہوا. تو مطلب کیا ہے، یہ ایگ ہے جو عورت کا ایگ ہے. اور یہ ایگ میں بھی تھی کل کو، آپ بھی تھے، دنیا میں سانس لیتا ہر وجود جو ہے وہ ایگ تھا. ٹھیک ہے، ہم پیدا ہی ایگ، مطلب اس میں ایک ایگ سے ہم وجود میں آئے ہیں. تو بات یہ کہ میری اور آپ کی جو وجہ پیدائش ہے، یا ہم سمجھیں کہ یہ ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کیا اتنا غلیظ لوتھڑا تھا؟ کیا وہ غلاظت تھی؟ کیا وہ گندا خون تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری جسم جس سے تشکیل پا رہا ہے وہ گندا خون ہو؟ گندے خون سے کیا میرا جسم تشکیل پایا؟ نہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچرل جو ہمارے کانسیپٹ ہوتے ہیں، اگر ان کے مطابق سوچتے ہیں تو ہم اس طرح کی جو بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو میڈیکلی دیکھیں تو نہیں، یہ بالکل صاف شفاف خون ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ہارمونز کا ایک پیکج ہے، وہ ساتھ مکس ہوا ہوتا ہے. جب وہ گرتا ہے تو بیچ میں یوٹرس کی والز ہوتی ہیں، ان کی جو سیلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا پروسیس ہوتا چلتا ہے. لیکن آگے آپ بات کرتے ہیں حلال یا حرام کی، وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ تعویلات مذہبی ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو میڈیکلی ہے. تو اس لیے جو میڈیکل سائنس کی بات ہے اس کو ہم الگ سطح سے دیکھیں گے اور اس کو الگ سطح سے دیکھیں گے. وہ جن کے جو بیلیو ہیں وہ رکھیں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں میڈیکلی آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اس پروفڈ ہے کہ وہ گندا خون نہیں ہے. جو انسان کی وجہ پیدائش ہے وہ صاف خون ہے. آپ کی باڈی جس سے بچہ کریٹ ہوتا ہے بالکل شفاف خون ہے وہ. اب دوسری بات آتی ہے کہ اس میں اس کی وجہ سے معذوری بننا، یہ بھی بات غلط ہے.
اس کی وجہ سے معذوری نہیں بنتی. ہاں یہ الگ پہلو ہے کہ وہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں واقعی کیونکہ وہ ایک ہارمونز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے عورت کی، کہ وہ آپ کا ایک جس طرح ایگ کا پورا پروسیس ہوتا ہے، ایگ نے ڈراپ ہونا ہے تو وہ آپ کا پورا ہارمون کا پیکج ہے جو ریلیز ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کے موڈ بھی سوئنگ ہوتے ہیں، آپ کی باڈی بھی اوور سینسٹیوٹی کا شکار ہوتی ہے، برین بھی وہ صحیح طرح کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور عورت کے بہت سی جسم میں درد اور مختلف مراحل ہوتے ہیں اس پورے جو پروسیس کے دوران. تو ظاہر ہے جو پرسن وہ فزیکلی ان ویل ہے، جو صحیح فیل نہیں کر رہا، تو وہ obviously وہ اس چیز کے بارے میں اس کا وہ ذہنی حالت میں نہیں ہوگی کہ کوئی بھی ایسا تعلق قائم کرے. ٹھیک ہے، یہ تو میڈیکلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن ہوتی نہیں ہے کہ جس میں مطلب ظاہر ہے آپ کو بھی کوئی ایسا جو ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے ایک اس کی نوعیت ایسے ہے کہ ایک مل کے اور ایک دوسرے کی خواہش سے ایک دوسرے کے ساتھ پوری مکمل تعاون سے ہو. لیکن جہاں پہ ایک پارٹنر جو ہے وہ ان ویل ہے، طبیعت نہیں فیل کر رہی، اس کے اوپر پھر جبر کرنے کے مترادف ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کریں. اس بات سے میں ڈینائی نہیں کروں گی، یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے اس حد تک. لیکن باقی جو باتیں ہیں وہ رانگ ہے میڈیکلی. جی افاق میم، ماشاءاللہ آپ ہمیشہ سے ہی ہیلتھی ڈسکشنز میں جواب دیتی ہیں اور کافی کچھ نالج میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور یہ پوائنٹ آپ کا بہت اسٹرانگ ہے کہ جب ایک خون باڈی کے اندر ہی موجود ہے تو وہ کیسے گندا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ مذہبی کتابوں میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے وہ ایک الگ پہلو ہو گیا. تو لیکن پھر بھی چلیے، آپ نے یہ تو کہا کہ واقعی میں ان دنوں پہ بالکل بھی اس طرح کا معاملات نہیں کرنے چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بہت غلط ہے. یہ بھی کلیئر ہوا. افاق میم، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ وہ ذوالنورین آرگنائزیشن ایک طرح سے چلا رہی ہیں اور آپ اس کا بہت بڑا رول ہے، یا آپ کا کیا رول ہے اس چیز میں، کیا آپ کے پاس پوسٹ ہے، پلس ان چیزوں کے لیے پیسے کا انتظام کیا ہوتا ہے، کیا جنرل پبلک دیتی ہے، کیا آپ ڈونیشنز کے لیے کال کرتے ہیں، یا کیا سسٹم ہے، کس طرح سے اتنے بڑا معاملات چلتے ہیں؟ اور ویسے تو یتیم خانے بولتے ہیں جیسے آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں اس کا ہندی میں نام ہوگا، چلیے ایک بات الگ ہو گئی. تو بہت سے جو بے اولاد والدین ہوتے ہیں یا ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ والدین نہیں بن سکتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ سے بچوں کو گود لے لیں. بٹ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، وہ تو ایک ہیلتھی بچہ ہی چاہتے ہیں تاکہ انہیں کسی قسم کی پرابلمز نہ ہو. تو ایسا تو میرے خیال سے آج تک کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوگا کہ کسی نے معذور بچے کے لیے اپلائی کیا ہو، یا ایسا تو میرے خیال سے تو انسانیت نام میں کوئی چیز نہیں ہوئی ہوگی، یا ایسا کوئی ریکارڈ ہے تو بتائیں. شکریہ. جی دیکھیں، میں یہاں کینیڈا میں ہوں، میرے ساتھ ایک فرم میری نہیں ہے آرگنائزیشن، میری بے شمار ہوتے ہیں جن کی ایز اے سرپرستی کرتی ہوں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو وہاں کا سٹاف موجود ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے سارا کرتا دھرتا تو وہی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہاں موقع پہ موجود ہیں، وہ ڈیل کر رہے ہیں. میں ان کو ساتھ جو ہوتا ہے جسے سرپرستی کرنا کہتے ہیں، ان کو ہر معاملے سے جہاں پہ ان کو ضرورت پڑی تو میں وہاں پہ ان کا کام کرنا یا ان کے ساتھ جہاں جس حد تک ممکن ہوا یہاں رہ کے میں کرتی ہوں. اب رہی بات فنڈنگ کی، فنڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات عموماً میرے فنڈنگ کے لیے کبھی اتنی ضرورت کال کرنے کی یا ایسے پیش نہیں آئی. یہ معاملات ہوتے ہیں انسان کے جذبات سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں کمی نہیں ہے لوگوں کی. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ جس طرح کی پبلک ہماری نظر آتی ہے نا، انہی میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو رکھتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پراپر ریسورسز نہیں ہوتے. اگر آپ ان کے لیے ریسورسز دکھائیں انہیں، جس طرح میرے بہت سے دوست احباب ہیں یہاں کینیڈا سے، یہاں باہر کے رہنے والے، جو جب سے سوشل میڈیا پہ ہوں، لوگ جاننے والے جاتے ہیں پاکستان، تو میں انہیں کہتی ہوں آپ جا کے وزٹ کریں، دیکھیں. اور یقین مانے کوئی بھی پرسن ایسا نہیں ہے جو وہاں گیا ہو اور آنے کے بعد وہ مستقل اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے کنیکشن نہ انہوں نے رکھا ہو. وہ خود اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ. بعض ایسے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے انہوں نے وہاں پہ بچوں کے لیے لیپ ٹاپ بھجوائے، کچھ نے کراچی سے جو ہے وہ انہوں نے بچوں کے لیے بیڈ اور واکرز بھجوائے. مطلب اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جب آپ خود دیکھتے ہیں تو اور اس بات سمجھ میں آتی ہے. میں چاہے اتنا بھی آپ کو یہاں پہ کہوں نا کہ فنڈنگ دیں، یہ کریں وہ کریں، تو یہ بات ایسے لگتی ہے کہ میں مانگ رہی ہوں جس طرح بھیک نا. تو یہ کوئی بھیک والی تو بات ہی نہیں ہے اس میں، نہ میں نے کسی سے مطلب مجھے ضرورت ہے، اپنے لیے تھوڑی ہے. ہاں ان کی ضرورت ہے، اگر کوئی نہیں دے گا تو
کرنا ہے، ذمہ داری ہے نا. ابھی پہلے آپ کو جیسے بتایا کہ پہلے 5-6 سال خود سے کیا نا، بنا رجسٹرڈ کروائے کیا، تو وہ اسی طرح تھا. اس میں گروپس تھے لوگوں کے جو بچوں کی صحت کا خیال رکھ رہے تھے، وہ بھی آ کے فری میں کر رہے تھے اپنے وقت سے. وہ اپنے آپ کو وقف کر کے اپنا ٹائم نکال کے آتے تھے. وہ ڈاکٹرز جو دوست تھے، اور وہ لوگ تھے جو تھراپسٹ جو خود آتے تھے، اپنا خود سے خوشی سے آ کے ان بچوں کے لیے کرتے تھے. پھر وہ این جی اوز تھی جو اپنی پاکٹ سے لا کے بچوں کو کھانے کا انتظام کرتی تھی. پھر وہ لوگ تھے جو جس طرح جن کو والنٹیئرس تھے. میرے پاس وہ ایسے فیصل آباد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو باقاعدہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری چھٹیاں اب آ رہی ہیں، آپ ہمیں ریفرنس دیں، ہم نے وہاں جا کے تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے اپنا جو فری ٹائم ہے. اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں جاتے ہیں، جا کے فری میں کام کرتے ہیں، مختلف پروجیکٹس ان کو دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کام ہوتے ہیں مل ملا کے، کیونکہ یہ سوشل ورک جو ہوتا ہے نا، یہ کبھی اکیلا بندہ نہیں کرتا. اس کے لیے سیم مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنے حلقے میں، اور لوگ آہستہ آہستہ آپ کو جاننے لگتے ہیں اور وہ ریلائی کرنے لگتے ہیں ان چیزوں پہ، تو آٹومیٹکلی راستے ہم بن جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو مانگنا نہیں پڑتا، آپ کو کہنا نہیں پڑتا، آپ کو یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ آپ کو ضرورت ہے. یہ کام خود ہوتے ہیں. یہ میں نے کر کے دیکھے، پیچھے 20 سال سے کر رہی ہوں. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا. بہت کم ایسا ہے کہ کبھی ضرورت پڑی کہ مطلب ایسا موقع ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پروجیکٹس دیے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر دل میں آتا ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ دن پہلے تو ان کو یہ کام دیا تھا، اب ان کی بھی فیملی ہیں، بچوں والے ہیں، تو میں ان کو دوبارہ دوں گی تو اوور لوڈ نہ ہو جائے. تو اب کچھ نہیں رہ گیا کوئی نظر میں، تو پھر میں نے فیس بک پہ لگا دیا کہ کوئی یہ کام ہے، کسی کو یہ اویلیبل ہے تو یہ کر دے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پوسٹ لگانے کے بعد مجھے اس کام کے لیے 20 جو لوگ اندر نہ آئے ہوں ان باکس میں. فوراً آنن فن 5 منٹ کے اندر لوگ کرتے ہیں. مطلب کیا، حالانکہ میں کسی سے نہیں ملی، بیشتر لوگ ہیں جن کو نہیں جانتی، وہ صرف وہ ان چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں فوراً کام کرتے ہیں. اور صرف یہی کام نہیں ہوتے کہ بچوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، بلکہ بے شمار ایسے کام ہیں جس طرح وہاں پہ ایسے گروپس بنائے ہوئے، سوشل نیٹ ورک ہے پورا، جن میں لائرس کے گروپس ہیں، ڈاکٹرس کے گروپس ہیں، ٹیچرس کے ہیں، پروفیسرز ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. تو ان میں ہم لوگ کام ہی یہ ہوتا ہے، اگر کسی کا لیگل کوئی کام ہے کہ وہ نہیں لوگ افورڈ کر سکتے اور جینون کام ہے، تو ہم پھر وہ لائر ہمارے ہیں ان کے ساتھ اپنے ریفرنس یوز کرتے ہیں کہ وہ اگر کم سے کم طور پہ ان کو دیکھیں ان کا کام کتنی ان کی بنتی ہے. میجورٹی ایسی ہوتی ہے جب ریفرنس دیتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ فری میں کر دیتے ہیں ان کی لیگل ورک. لیکن بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ فری میں نہیں ہو پاتا، تو پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اتنا کام کریں جتنی عدالت کی کاروائی میں ان کو دینی پڑتی ہیں فیسیں آگے. تو پھر ان کا ایسٹیمیٹ لگا کے تو ان دوستوں سے پتہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کا ایسٹیمیٹ ایسا ہے، مل جل کے اب اس کا کام کر دو. تو اس طرح بے شمار کام ان کے ہوتے ہیں، بے شمار جو ہیں. جس طرح پاکستان میں پچھلے دنوں زلزلہ آیا تھا، زلزلہ کہہ رہی ہوں، سیلاب آیا تھا پچھلے سال، تو ہندو کمیونٹی سندھ کی طرف بالکل وہ مطلب ان کے گھر تک آپ ان کی حالت دیکھتے تو حیران ہوتے کہ ان کے گھر تک جو تھے وہ گر گئے تھے شیلٹر. تو ان کو وہاں سے اٹھانا، پہلے تو ان کو خوراک پہنچانا، ان کو وہاں سے نکال کے نئی جگہوں پہ پہنچانا، ان کو اتنی دیر تک محفوظ مقامات پہ رکھنا، مطلب یہ تمام اس طرح کے کام بھی ہیں. پھر جو تھر کے علاقے میں، جو ان علاقوں میں جو ہے تھر پارکر میں واٹر پمپ لگانا، اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کی، وہ بھی یہ کام ہے. پھر بہت سے اسکول بچوں کے جو دہاڑی مزدور بچے ہیں ان کے اسکول جو ہیں وہ سندھ کے علاقے میں، وہ بھی ایک شروع ہوا ہوا ہے پروجیکٹ. پھر وہ اس طرح کے بہت سے معذور بچے ہیں جو مختلف دوسرے علاقوں میں جو فیصل آباد سے باہر ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹلی بہت سی فیملیز کو دیے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی مطلب سرپرستی کرتے ہیں، ان کے اخراجات وغیرہ وہ مختلف ڈفرینٹ لوگوں مختلف علاقوں میں دیے ہوئے ہیں. تو مطلب ان کو وہ جو بھیجتے ہیں ان کی فائنینشیل. تو مطلب کہنے کی بات ہے یہ ایک کام نہیں ہوتا کہ آپ ایک پروجیکٹ تو ایک پروجیکٹ ہے نا، صرف ایک کی بات کر رہی ہوں. جو اتنا میں نے آپ کو جو تعارف کروایا ہے یہ صرف ایک ہے، اور اس کے انڈر آپ دیکھیں یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، ایک پروجیکٹ ہے مین. اس کے اندر آپ نیٹ ورک کتنا ہے کہ اس کے نیچے بھی معذوری ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے ایک سوسائٹی کا، اور اس کے ریلیٹڈ بے شمار پروجیکٹ ہیں. اسی طرح اگر آپ بچوں وومن وہ ہیلتھ کو لے لیں، آپ پاکستان یونیسیف کی رپورٹ نکالیں پیچھے گزشتہ کئی برسوں سے جو یونیسیف کی رپورٹس آ رہی ہیں، ان میں پاکستان اور جو افغانستان ہے ان میں زچہ اور بچہ کی جو صورتحال ہے وہ دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ریڈ زون میں ہے.
کہ زچہ اور بچہ کی صورتحال. اب یہ کیوں ہے؟ بیسکلی یہ یہی ہے نا کہ خواتین کی جو صحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خواتین کی صحت نہیں ہے تو بچے تو معذور ہی ہوں گے نا، پھر معذوری بڑھے گی نا اگر ماں صحت مند نہیں ہے تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ ماں کی صحت. اب ماں کی صحت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ریلیٹ ہی تو کرتا ہے اس سے، تو وہ آپ نے اس کے لیے کون سے کرنے؟ پھر وہ جو ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں، ان کے گروپس ہوتے ہیں، ان کو ان علاقوں میں جا کے ان کی باقاعدہ اپروچ کرنا، خواتین کی پراپر ان کی گائیڈ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی ان میں آتی ہیں. اس طرح مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی اینڈ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ ہے کہ کوئی روٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مطلب میرا یہ روٹ ہے. نہیں، یہ مطلب سوشل ورک بنیادی طور پہ ایک سماج کا کام ہوتا ہے، سماج کے. اب سماج بحیثیت انسان دیکھ لیں، آپ کا کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، آپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی اینگل کا ہے، وہ آپ ہی کا مسئلہ ہے، سماج کا مسئلہ ہے. اب اس کا آپ نے کون سا چینل لینا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اس چینل کے لیے آپ نے کون سا پراپر ریسورسز کریٹ کرنے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ریسورسز کریٹ کریں وہاں پہ، کہ جو وہاں کے مجبور اور وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان تک کسی نہ کسی طور جو ہے وہ چیز پہنچ جائے. کتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی خدا ہوں یا میں کوئی یہاں بیٹھی ہوں، میں بس نہ کوئی اتنی میں کوئی کیا کہوں بہت زیادہ میرے پاس کوئی ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں. لیکن اگر کر سکتے ہیں تو اگر ہم مل جل کے کریں تو ہم بہت کچھ کر دے سکتے ہیں جو ایک پرسن نہیں کر سکتا. تو بنیادی طور پہ جو سوشل ورک ہوتا ہے یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا کبھی بھی، یہ گروپ کے ساتھ چلتا ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ پراپر جو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں نا ان کو ایک جگہ اکٹھے کرنا مقصد ہوتا ہے. اور یہ کام میں نے سوشل میڈیا پہ کیا ہے پچھلے 20 سالوں سے، کہ ہم نے وہ نیٹ ورک کریٹ کیے ہیں کہ جو ایک مائنڈ سیٹ کے تھے. اب اس میں وہ ایک نیٹ ورک جب آپ کا بن جاتا ہے تو آپ کے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، کہ آپ کو کسی بھی اینگل پہ کرنا ہے، آپ کس نوعیت کے کام ہیں، کہاں کے ہیں. جس طرح ایک مثال دیتی ہوں کہ مطلب پچھلے سال کا ایک کیس تھا کہ بچی ہے 16 برس کی، اس کے 2 ابارشن ہوئے ہیں، اور کس سے؟ باپ سے. مطلب باپ اس کا پولیس میں تھا، اپنی بیٹی کے اس کو ریپ کرتا رہا تو 2 دفعہ اس کے ابارشن کروائے، لیکن وہ پولیس میں تھا اور اس کا اثر و رسوخ تھا. پھر وہ ماں کے ساتھ اور بھی بچے تھے 4-5، وہ یہ سب سے بڑی بیٹی تھی. اب ماں کو پتا تھا کہ بیٹی جو ہے وہ باپ ریپ کر رہا ہے، لیکن وہ باقی بچوں کی وجہ سے اس کی مطلب مجبور جس طرح مائیں ہو جاتی ہیں، اب کیا کرے، وہ گھر میں بیٹھنے والی ہے، وہ اس کو بھی دباتی رہی. اب وہ بچی جب تنگ آئی ہے سیکنڈ ٹائم پہ، وہ گھر سے بھاگی ہے، ایک مطلب ایک شیلٹر میں پناہ لی. وہاں سے جب معاملہ آتا ہے آپ کی نظر میں تو آپ نے اس بچے کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ باپ کی کسٹڈی سے نکالنا ہے، لیگل کسٹڈی سے. پھر آپ نے باپ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ باپ سے چھیننا ہے، طاقت اس کی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کٹہرے میں لے کے آنا ہے. پھر آپ نے بچی کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے. اب یہ دیکھنے میں تو ایک ہی بندے کے مسائل ہیں نا، لیکن اس کے روٹ کتنے بنتے ہیں. آپ نے ہر روٹ آزمانا ہے، دیکھنا ہے تاکہ بچی کو محفوظ جگہ ملے. تو مطلب یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک بعض اوقات ایک پرسن کے جو ہیں کئی روٹ ہوتے ہیں ایک کام کے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جس طرح ایک سماجی کارکن نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے، کہ ہم بہت عام سے بعض لوگ ایک دوسرے کی تحقیر کے انداز میں بھی میں دیکھتی ہوں اکثر لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کہ سوشل ورک کا. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سوشل ورک جو ہے یہ اس کا کتنا مقدس چیز ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم کس قابل ہیں. یہ کتنی اہم ضرورت ہے کسی بھی سوسائٹی کی. اگر اس کا اصل جو ہے مقام لوگ پہچان جائیں تو میں کہتی ہوں کہ وہ انسان خود کو مطلب اپنی سب سے بڑی ان کی جو نیکی اپنے لیے ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو پہچان لیں کہ جو ان کے لیے کسی نہ کسی طور نکلتے ہیں یا کام کرتے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ان لوگوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے جو آپ کو روحانیت کے دکھاتے ہیں، ان لوگوں کو جو آپ کو ایسے باتیں بتاتے ہیں جو آپ نے خود کرنی ہے، لیکن جو فزیکلی آپ کے ساتھ آ کے آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوتے ہیں، یا وہ نیٹ ورک کی سمجھ لیں جو ایک آپ نے کریٹ کیے ہوتے ہیں، ان کے تھرو ان کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی ڈیپتھ کو سمجھ لیں تو میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ بہت باتیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی کہ ان کے بغیر جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگیاں کیا ہیں، اور جن کو وہ ملتے ہیں جس طرح ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں
ہم یہاں ویسٹ میں رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے نا کہ سسٹم کیا ہوتا ہے. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے پراپر چینل کیا ہے، کیونکہ وہ تمام سوشل نیٹ ورک بن چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک سسٹم کریٹ ہو چکے ہیں. ہمارے لیے کسی بھی جگہ سے کوئی کام کروانا مشکل نہیں ہوتا. ایک جگہ کے ہمیں 20 ریسورسز ملتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں سسٹم بنا ہوا ہے. اور جن علاقوں میں وہ سسٹم نہیں ہے، جن جگہوں پہ دنیا کے ان خطوں میں جہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے سسٹم کریٹ کرنے ہیں. خود سے آپ نے پہنچنا ہے، اپنے طور وہ کام کرنے ہیں، اور اپنے وہ کرنے بھی بغیر کسی مدد کے ہیں. آپ کو کوئی مدد نہیں مل رہی، کوئی آپ کی مالی معاونت نہیں ہو رہی، کسی طرح کا معاوضہ نہیں مل رہا، کوئی آپ کی سرپرستی نہیں کر رہا، بلکہ بہت جگہوں پہ آپ کو تانے ملتے ہیں، آپ کو ضلالتیں ملتی ہیں، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. بہت جگہوں پہ آپ کو سننی پڑتی ہیں باتیں بھی آپ کی، کیونکہ جب آپ سماجی کام میں آتے ہیں تو آپ تو انسان کے مسئلے کو ویسے ہی بیان کریں گے جو ہے. آپ کو اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ اس مسئلے کی جڑ جو ہے وہ کون سے مقدس خیالات ہیں پیچھے. آپ کو اس ٹائم بیماری نظر آ رہی ہے، آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. اور اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ وہ جا کے جب مقدس چیزوں سے ملتی ہیں تو وہ آپ کے چیتھڑے ادھیڑ دیتی ہیں، آپ کے کردار کشی پہ آ جاتی ہیں. یہ بڑے بھیانک جو ہے نا یہ مراحل آتے ہیں. اور بینگ اے وومن یہ آسان کام نہیں ہے. مرد پھر اس معاملے میں کہیں کامیاب ہیں بنسبت عورت کے. اسی لیے آپ کو ہمارے ہاں مرد زیادہ نظر آتے ہیں، ایسے کاموں میں عورت بہت کم نظر آتی ہے. کیونکہ عورت کے لیے ٹھہرنا آسان کام نہیں ہے ایسی جگہ پہ. اور ہمارا معاشرہ تو ویسے ہی کھا جائے عورت کو جس طرح کے معاملہ ہمارے ذہن ہے. اب مجھے ہی ذاتی طور پہ دیکھ لے کہ میں دن میں پتہ نہیں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جن سے میرے رابطے ہوتے ہیں ہر ٹائم، کس مختلف پروجیکٹس میں لگے ہوئے، مختلف لوگوں کے ساتھ کام. لیکن جو بظاہر دیکھنے والے ہوں گے ان کے لیے تو یہ میرے کام کی نوعیت ایسے ہی ہوگی نا کہ شاید جس طرح میں بس ایک ٹائم پاس کر رہی ہوں، یا جن کو نہیں ان چیزوں کا پتا ان کے لیے تو بہت معمولی باتیں ہیں. آپ کو یہ باتیں منوانی یا اپنی ایک جو کہتے ہیں شناخت کروانی، یہ جان جوکھوں کا کام ہے. اور میرے ساتھ گزری ہیں یہ سب چیزیں کہ ایسے لگتا تھا بعض اوقات کہ عورت کو اتنا مطلب بینگ اے وومن کتنا مشکل کام ہے یہ کہ. اور میں سمجھتی ہوں عورت جو ہے وہ زیادہ جو مرد کی نسبت سوشل ورک میں زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ عورت معاشرہ ساز ہے، اس سے معاشرہ کریٹ ہوتا ہے. وہ بچوں کو جب پیدا کرتی ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے، اور جو ماں کے پاس ایک ممتا کا جو جذبہ ہے وہ جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اس جذبے کو، تو آپ اس میں دیکھیں گے اس میں پوری سوسائٹی مکس ہو جاتی ہے. کیونکہ کریٹ ساری عورت کے وجود سے ہوئی ہے. اور عورت کو اس ہر مسئلے کا حل اگر عورت کرنے لگے گی تو اس کے اندر ہمدردی، ممتا کا جذبہ، پیار، اور وہ جو عورت کے اندر پایا جاتا ہے وہ مرد میں نہیں ہوتا. اور اس کا تکلیف، اس کی دکھ جو ہے وہ کہیں بڑھ کے ہوتی ہے، وہ زیادہ جذبے سے کرتی ہے یہ کام، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے وجود سے دنیا نکلی ہے. لیکن اگر اس حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ پاتے تو وہ یہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت حد تک آپ کو جو سماجی رویے اور سماجی سوچیں ان سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں میں اتنا دم ہی کب ہے. ہم لوگ تو اپنے ویو سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اینکیں لگا کے جانچتے ہیں، اور انہی باتوں کو پہ اپنی بنیادیں استوار کرتے ہیں جو آپ کو باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہمیں نہ تو مسائل سے کنسرن ہے، نہ ہمیں انسانوں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہمیں ان کے انسانوں کے مسائل حل کرنے پہ ہمارا کوئی بھی ایجنڈا ہے. تو ہمارا مقصد تو صرف ہم تو شاید اس دنیا میں میجورٹی ہماری جو ہے وہ شاید ٹائم پاس کرنے آئی ہوئی ہے کہ بس یہ جس طرح آنا ہے اور چلے جانا ہے. ان کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس جو زمین باقی اگلی نسلوں کے لیے جو ہے ہم کوئی اچھے بیج بو جائیں یا اچھے کام کر جائیں تاکہ ہماری نسلوں کے رستوں سے کانٹے جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں یا ان کے راستے ہموار ہو جائیں. ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عفاف میم، بہت ہی زیادہ فروٹفل جانکاری اور ڈسکشنز ہوئے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں لکیر کے فقیر نہ بن کے کہ صرف مذہبی باتوں پر ڈسکشنز کرتے رہیں، ایسے ٹاپکس کو بھی ضرور ٹچ کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ جو بھی آپ کے بیانات ہیں وہ دل کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں، اور ایک بہت عظیم میسیجز لوگوں تک جاتی ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے لوگ اگر چاہیں تو انسانیت کی خدمت گزاری کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوالات تو بہت زیادہ آ رہے ہیں دماغ میں بھی، بٹ انشاءاللہ کیونکہ آپ بھی ٹائرڈ ہیں اور 1 گھنٹہ آپ نے ٹائم بتایا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ کچھ سیشنز اسی طرح کی باتوں پہ لیں گے، آرگنائزیشنز پہ، اور کیا کیا لوگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے لوگ مدد کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ جس قسم کے آپ نے خیالات پیش کیے وہ بار بار سننے کے قابل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنا ہی کر لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں ایسے ہی ٹاپکس کو پھر ٹچ کیا کریں گے.
تو تب تک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اجازت دیں. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں, نہیں تو آج کا یہ کنکلوڈ کریں تو پلیز بتائیں. شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. میں واقعی بہت ٹائرڈ ہوں آج. اتنا ٹائم بھی ویسے ہو گیا آپ کو جتنا دیا تھا وعدے کے مطابق, تو شکریہ بہت بہت پھر صحیح. باقی تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ عفاف میم کہ آپ نے ٹائرڈ ہونے کے باوجود اتنا ٹائم دیا. انشاءاللہ ایسے ٹاپکس کو ضرور ٹچ کیا کریں گے اور اویلیبلٹی آف ٹائم پر آپ سے ڈسکشنز کر کے ٹائم سیٹل کر کے ضرور ایسے پروگرام کریں گے. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یو اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.